हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. नाज़रीन, तीफ़ी बट केस की डेवलपमेंट हमने आपके साथ शेयर की. आज सुनने में आ रहा है कि तीफ़ी बट इस दुनिया में नहीं रहे. क्या माजरा हुआ, क्या मामला पेश आया, ये जानेंगे, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि उनको कराची से लाहौर शिफ्ट किया जा रहा था. मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी. इनसे जानेंगे तफसीलात. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर आपके? मैं अल्लाह का शुक्र है. सर, अभी कल ही रिसेंटली हमने पॉडकास्ट किया जिसमें हमने ये भी बताया नाज़रीन को कि CCD में जब मिस्टर तीफ़ी बट के केस को हैंडल किया जा रहा है तो ये प्रॉपर प्रोसीडिंग्स चलेंगी. कोर्ट जो है, अदालत जो है वो फैसला करेगी और कोई भी साथी छुड़ाने नहीं आएंगे. लेकिन व्हेन वी आर रैपिंग अप द पॉडकास्ट सेशन, आपने ये भी कहा कि यू नेवर नो क्या होता है. आज मालूम होता है कि अब वो नहीं रहे, हम में नहीं रहे. लेकिन ये पूरा वाक़या कैसे पेश आया, कहाँ पेश आया, किस तरह, क्या हुआ, ये ज़रा बताइए. आपने अभी बताया है कि आपने आखिर में मुझसे क्वेश्चन किया था जिसका मैंने जवाब दिया था. यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है. मतलब आपका क्वेश्चन ये था कि इनको साथी छुड़ाने आएंगे या नहीं आएंगे, मतलब इनका इनकाउंटर होगा या नहीं होगा. उससे पहले हम बात कर रहे थे बाकायदा रेफरेंस दे के कानून का, और जो CCD का लॉ है और CCD और पुलिस का जो कानून का हवालगी का तरीक़ेकार है, हम सारी हमने कल डिस्कस किया. और एंड में आपका एक क्वेश्चन था कि ये बताएं कि इनकाउंटर होगा, तो फिर मेरा आंसर था कुछ भी हो सकता. मतलब ये कि हमने इशारतन कल बता दिया था अपने नाजरीन को कि आपके ये बड़ा समझदारी वाला आपने सवाल किया था, लेकिन मैंने उसका जवाब इतना दिया कुछ भी हो सकता है. ये जो समझने वाले लोग समझोगे. लेकिन आज सुबह हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, पहली इन्फॉर्मेशन मुझे मिली अलल सुबह के उनको ले जाया जा रहा है रहीम यार खान. जबकि हमने उससे पहले डिस्कस किया कि उनको उसके JIT के सपुर्द होगा, और CCD के पास नहीं जाएगा. इसलिए नहीं जाएगा कि जो नामजद दुश्मनी के FIR हैं वो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस करेगी, और जो नामालूम होते हैं मर्डर वो करेगी. लेकिन किसी भी वक्त कोई भी केस CCD के पास जा सकता है. इसमें एक वाज़ह चीज़ है, नंबर 1, कि कल के हम उसके अपने प्रोग्राम को हम आगे लेके चलते हैं. हमने कल ही कह दिया था कि कुछ भी हो सकता, जबकि हमें ये बहुत सारी चीज़ें पता हैं. हम आपको पता है, हम लोगों नाज़रीन से वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जिसमें कोई इबाहम ना रहे और कोई चीज़ें, क्योंकि कल रात तक तीफ़ी बट जो अब मरहूम के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के लिए पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो उनका पर जो भी इल्ज़ाम था वो मुसलमान था. तो कल रात तक वो ज़िंदा थे. उनकी एक पिक्चर भी वायरल हुई उनकी गिरफ्तारी की. वो तस्वीर में उसके ऊपर उस पर डिस्कशन हुई बहुत सारे लोगों से हमारी. कुछ लोगों ने ये कहा जनाब ये लाहौर के एक बड़े पुलिस ऑफिसर के कमरे में बैठे हैं और जैसे लगता है कि सारे मामला सेटल्ड हो गए. जबकि मैंने वो तस्वीर देखी, मैं नेमुल हसन साहब से कहूँगा कि उसको तस्वीर को दिखाएं दोबारा. उस तस्वीर को ज़रा आंखें देखें आप, उनका फेस देखें. वो फेस जो ना चीख कर रात को ये कह रहा है कि खुदा दे वास्ते मुझे जाने दें. उस तस्वीर की आंखों में उसके फेस इंप्रेशन बता रहे हैं कि समथिंग रॉन्ग. जिस पोजीशन में, जिस कैफियत में वो फोटो उतारी गई, और मैं आपको वो बातें भी बताऊंगा उस वक्त क्या गुफ्तगू हुई. यानी कि आप कह रहे हैं कि जो भी हुआ वो मुनासिब नहीं हुआ? मैंने ऐसा नहीं कहा. मैंने ऐसा नहीं कहा. मैं तो आपको एक इंसिडेंट वाकया बता रहा हूँ जो कल तस्वीर पे जो लोग और हमारे समेत बहुत सारे लोग ये बता रहे थे कि उन लाहौर आ गए हैं और उनको पेश कर दिया जाएगा और वो उनका इनकाउंटर नहीं होगा. इस तरह की सारी बातें कर रहे थे. हमने ये कहा था कुछ भी हो सकता है. तो मैं तो अभी वो चीज़ जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, मैं इन नाज़रीन के इंटरेस्ट के लिए बताना चाह रहा हूँ कि हमें वो तस्वीर ने ही मैसेज दे दिया था कि अब आगे क्या होने जा रहा है. अब वो तस्वीर को ज़रा और गौर से देखें. ज़रा जो सोफ़ा है, सोफ़े के ऊपर जहाँ पे हाथ रखा हुआ है, ज़रा उसको जूम करके देखें, और मैं चाहूँगा कि उनको दिखाएं जूम करके. उस वहाँ पे वो सोफ़ा फटा हुआ है. तो लाहौर के किसी बड़े ऑफिसर के कमरे का वो सोफ़ा हो ही नहीं सकता. इवन कि अब हमारे
کسی بھی تھانے کا وہ ایسا صوفہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ساری رینوویشن ہوئی, نئے صوفے پڑے ہوئے ہیں, ہمارے پاس تو نہیں ہے. تو مجھے جو ذرائع کا بتانا یہ ہے, ایمریٹس کی ایئر لائن ہے, وہ میں نے ایئر لائن کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے یہاں پہ, جو ایمریٹس ایئر لائن ہے E606 کے ذریعے کراچی آئے, نجی ایئر لائن کے ذریعے. لیکن ڈائریکٹ لاہور بھی آ سکتے تھے, کراچی سے کیوں لایا جا رہا تھا اور کراچی کی فلائٹ کیوں ملی؟ یہ تو وہاں سے ایمریٹس سے جو فلائٹ جو اویلیبل تھی پاکستان آنے کے لیے وہ یہی تھی. ٹھیک ہے نا, آپ کی بات درست. اس میں دو کہانیاں ہیں, اس میں دو کہانیاں میں ہم جو ناظرین کے لیے کے لیے رکھتے ہیں کہ ہوا کیا. یہ جو میں پکچر کی بات کر رہا ہوں نا, یہ پکچر اس لمحے کی ہے جس وقت یہ طے کیا گیا کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ بس نو. اور اس وقت یہ ان کی جو التجائیں تھیں, ظاہر ہے جب کسی بندے کو یہ پتہ لگے کہ میرا وقت آنے والا ہے تو وہ کوئی ذرائع کا بتانا ہے, پیر صاحب کا بتانا ہے کہ بڑی آفرز اور بڑی ریکویسٹیں کی گئیں. کیونکہ ایک چاہے کوئی بھی انسان ہو, بادشاہ ہو, کوئی بڑا آدمی ہو, امیر آدمی ہو, کوئی بھی ہو, اور جب اس کو پتہ چلے کہ وہ اس کا ٹائم پورا ہونے والا ہے تو وہ ساری دولت جائیداد کہے گا وہ لے لو, تو مجھے چھوڑ دو. تو وہ یہ تصویر ساری کہانی بیان کر رہی ہے, ان کی التجا, ان کی ریکویسٹ. تصویر کو دیکھیں ذرا غور سے. اور وہ پھٹا ہوا صوفہ وہ لاہور کا نہیں ہے. 2 سے 3 ذرائع ہیں, وہ تینوں ذرائع کی میں الگ الگ سٹوری بتا دیتا ہوں. پہلے نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ اس وقت ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا ہے, ان کا انکاؤنٹر ہو چکا, چیزیں کلیئر ہو گئیں. ان کے پوسٹ مارٹم کی تصویر بھی ہمارے پاس ہے, وہ بھی ہم چاہوں گا ناظر کو دکھائیں کہ ان کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے. ان کی ڈیڈ باڈی کی پکچر بھی ہے ہمارے پاس. پہلی جو پکچر جو آئی تھی ڈیڈ باڈی کی پکچر بھی وائرل ہوئی, سب کے پاس ہے, لیکن پوسٹ مارٹم کی پکچر ہمارے پاس ہے. پھر ڈیڈ باڈی جو پوسٹ مارٹم کے بعد جو لپیٹی گئی ہے وہ بھی پکچر ہمارے پاس. ہوا یہ تھا کہ یہ وہاں سے ان کو جو میں نے ایئر لائن کا نمبر بتایا آئے, یہ نمبر 1 ایک ذرائع یہ. تو ان کو پھر وہاں سے ایک نجی ایئر لائن کے ذریعے رحیم یار خان ایئرپورٹ لایا گیا. تو جیسے پنجاب کی حدود میں آئے, رحیم یار خان پنجاب کی حدود میں, سندھ سے پنجاب میں آئے, وہاں سے جب ادھر آگے آئے تو ظاہر ہے پھر ان کے جو ساتھی وغیرہ تھے ان کو معلوم تھا وہاں پہ, تو انہوں نے وہاں پر ان کو چھڑوانا چاہا. اور 2 گاڑیاں تھیں, ایک بلیک کلر کی JLI, ایک وائٹ کلر کی JLI. اور یہاں سے جو ٹیم گئی ہوئی تھی جو لے کر آ رہی تھی انہوں نے یہاں سے پکڑا تھا, اور CCD مالٹون کی لاہور, CCD مالٹون لاہور کی ٹیم تھی جس کے سربراہ ہیں DSP حسنین حیدر. ان کی مدیت میں مقدمہ درج ہوا ہے پہلا. ٹھیک ہے جی. تو بتانے والے بتاتے ہیں, اور یہ ان کی اپنی پریس ریلیز اور ان کی جو FIR ہے وہ بھی ہم دکھاتے ہیں. ہمارے پاس جو FIR ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ FIR کے مطابق کہ ایک وائٹ کلر کی گاڑی نے, ایک دم 2 گاڑیاں آئیں, وائٹ کلر کی گاڑی نے سرکاری گاڑی کے آگے گاڑی روکی. اس سے پہلے کہ یہ اترتے 7-8 لوگ جدید اسلحے کے ساتھ انہوں نے گھیر لیا اور شدید فائرنگ کر دی, اور جس میں جان بچانی مشکل ہوئی تھی. ایک دم سے آپ کو حملہ ہو جائے نا, آپ کے پاس جو مرضی گرنیڈ ہو, جو مرضی ہو, تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. کوئی پولیس زخمی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, اس میں تھوڑی سی بات ذرا سمجھنے والی ہے. اچھا, اس میں بتاؤں, اس میں ایک نور نامی ہے, نور علی نامی ڈرائیور جو ہے گاڑی کا نا, اس کو اس کے بازو میں گولی لگی, وہ زخمی ہوئی. اس کا بیلٹ نمبر ہے D628 نور. اچھا, یہ زخمی ہوا. اور دوسرا اس میں بتایا گیا کہ 4-5 لوگوں نے آ کے نا زبردستی گن پوائنٹ پر اس کو تیفی بٹ صاحب کو چھین کر لے گئے ہتھ کڑیوں سمیت. جب ہتھ کڑیوں سمیت چھین کے لے گئے تو انہوں نے اس کے بعد اپنے ایک زخمی کو سنبھالا, اس کو ہاسپٹل کے لیے ریسکیو کیا, اور ساتھ میں 15 پہ کال کی اور اپنے افسران بالا کو بتایا. تو یہ ایک یہاں پر کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, پہلا سٹیپ. اس کے بعد پھر نیکسٹ جو یہاں کی اس کی FIR درج ہوتی ہے جو DSP حسنین حیدر کی مدیت میں درج ہوتی ہے.
اور یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے, اس کا نام ہے ایریا کا, یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں نے, تھانہ کوٹ سبزل. ٹھیک, سبزل, ٹھیک ہے, یہ رحیم یار خان تحصیل کے اور ڈسٹرکٹ کے اندر ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں سے جب آگے وہ گاڑی جاتی ہے تو پھر 15 پہ کال بھی چل گئی ہوتی ہے, تو تمام پولیس کی فورسز جو ہے نا حرکت میں آ جاتی ہیں. اب سی سی ڈی رحیم یار خان جو اب سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ 2 مشکوک گاڑیاں آ رہی ہیں. اب وہ جب 2 مشکوک گاڑیاں آ رہی ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, لائٹیں شٹیں مارتے ہیں, تو وہ گاڑیاں جو ہے پولیس پارٹی پہ فائرنگ شروع کر دیتی ہیں. بڑی شدید فائرنگ ہوتی ہے. تو اس میں بھی ایک اور پولیس کا کانسٹیبل جو ہے سی سی ڈی رحیم یار خان کا, اس کا نام میرا خیال مدنی ہے, اور اس کے کانسٹیبل ہے 2691 اس کے بیلٹ نمبر ہے, تو وہ زخمی ہو جاتا ہے. اور جو لوگ حملہ آور ہوتے ہیں تو اس کو وہ فرار ہو جاتے ہیں فائرنگ کرتے ہوئے. تو یہ جب آگے پہنچ کے دیکھتے ہیں, سرچ کرتے ہیں, تو انہیں ایک انسان زخمی حالت میں پایا جاتا ہے. اب یہ ان کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے, ٹھیک ہے نا, ڈاکومنٹ اور دستاویز کے مطابق. تو جس کی بعد میں شناخت ہوتی ہے کہ وہ خواجہ تعریف گلشن بٹ عرف تیفی بٹ, جو کہ تھانہ چونگ کے مقدمہ نمبر 116324 کے اشتہاری تھے. امیر بلاج مرڈر کیس کے مرکزی ملزم تھے, ٹھیک ہے جی. تو ان کو بتایا گیا, اس میں شدید زخمی تھے, ان کو کوشش کی گئی کہ لے جانے کی, لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے. وہاں کے بھی انہوں نے وہاں کے ہاسپٹل میں قریبی ہاسپٹل لے جایا گیا, اور پھر بعد میں ڈکلیئر کر دیا کہ اس کا پولیس مقابلہ ہو گیا. پولیس مقابلے اور ساتھی چھڑانے آئے یا ان کی گولی سے مارے گئے, دونوں چیزیں. اچھا, اب اس میں اگلی کہانی ایک یہ بھی ہے. ایک ذرائع یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو کل چیز آئی تھی سامنے کہ لاہور میں شامل ہو گئے, لاہور جو سی سی ڈی کے حوالے کر دیا گیا, اور یہ بڑے بڑے سینئر جرنلسٹوں کی اس وقت آج کے اخبارات میں خبریں بھی چھپی ہوئی ہیں, ان کے وی لاگ بھی ہیں اس کے اوپر کہ وہ لاہور آ گئے. اور وہ کہانی یہ بتاتی ہے کہ اس کو جے آئی ٹی کے حوالے کیا گیا, اور تھانہ چونگ میں ان سے انویسٹیگیشن کی گئی, بہت ساری چیزیں معلومات لی گئیں, پھر اس کے بعد ان کو رحیم یار خان واپس لے جایا گیا. ٹھیک, ایک کہانی یہ بھی ہے, ذرائع کا کہنا ہے, لیکن اس کی تصدیق لیکن آپ نے کہا ریٹن میں جو آپ کے پاس آئی ہے ڈاکیومنٹڈ. ہاں, میں وہی آپ کو, لیکن ہمارا کام ہے, ہمارے پاس جو انفارمیشن ہو, کیا سرائیاں بھی اس سے متعلقہ سم ٹائم ہو, تو وہ ہم ناظرین سے ہم شیئر کرتے ہیں. تو ہم یہ بتا رہے ہیں, ایک کہانی, لفظ کہانی میں نے استعمال کیا ہے, ایک کہانی ہمارے پاس یہ بھی ہے. اور لیکن ہمیں تو دیکھیں نا, ہم تو ثبوت پہ جاتے ہیں. ہمارے پاس جو چیزیں آئی ہیں, اور ہم نے وہاں کے نمائندوں سے رابطہ کیا ہے, میں نے اپنے وہاں سے ساتھیوں سے پوچھا ہے جو ہمارے نمائندے ہیں وہاں پہ, تو انہوں نے جو مجھ سے چیزیں شیئر کی ہیں, اور وہ بھی ہم دکھائیں گے. اس میں وہ وہیں پہ سارا مقابلہ ہوا ہے کہ یہاں یہ وہ. سر, میں یہ جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ ظاہر ہے ایک ہائی پروفائل کیس ہے یہ, اور کوئی 1-2 گاڑیاں تو نہیں ہوں گی جو کہ پروٹیکٹ کری ہوں گی سیکیورٹی وائز. جب مسٹر تیفی بٹ کو لے کے جایا جا رہا ہوگا, ان کے آگے پیچھے بھی کچھ پروٹوکول ہوگی, تو کس طرح سے وہ پولیس مینیج نہیں کر سکی کہ ساتھی آئے تو ساتھی ہی جیت گئے. پھر مقابلہ بازی تو چلی ہوئی ہوگی, لیکن بائی دی اینڈ آف دی ڈے مسٹر تیفی بٹ کی تو ڈیتھ ہوگی نا. ادھر وہ آپ کہہ دیں پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں, لیکن پھر پولیس میں سے کوئی بھی زخمی نہیں ہوا. بایا اسٹروک آف لک صرف انہی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. نہیں, آپ نے میرے خیال شاید میری بات سنی نہیں, میں آپ کی دونوں باتیں, اس میں 2 کانسٹیبل نور علی اور مدنی کے میں نے زخمی ہونے کی بات کی. دونوں کو گولیاں لگی, ان کی بازوؤں میں گولیاں لگیں, اور جو مجھے سننے میں آیا 1-2 پولیس کے ان کے جو آفیسر رینک کے ان کی بلٹ پروف جیکٹس کو گولیاں لگیں, ان کی گاڑی کو گولیاں لگیں, یہ سارا کچھ. مسٹر تیفی بٹ کو انہوں نے بلٹ پروف کچھ نہیں پہنایا. نہیں, اس کو کیوں پہنانا, اس کو تو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی. لیکن یوزلی ہوتا ہے نا کہ ہائی پروفائل کیسز پہ. نہیں, کوئی ایسا کبھی بھی نہیں ہوا, ایسا کبھی ان کو کبھی نہیں ہوا. ہاں, یہ جو آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں گا, آپ نے جو بات یہ کی ہے اس کا آنسر میں ضرور دوں گا کہ اگر اتنا ہائی پروفائل کیس تھا تو اس کو آگے پیچھے اسکواڈ ہونا چاہیے تھا. سیکیورٹی ہوتی ہے اس کے لیے یہ تھا, انہوں نے ایک سیف سائڈ
رات کو ایک پکچر اس کی گرفتاری کی جس کو میں نے اب بھی ڈسکرائب کر رہا تھا. اس کی آنکھیں دیکھیں, اس کا صوفہ دیکھیں, وہ کی اور لوگوں کو یہ ظاہر کیا کہ یہ لاہور کے ایک اعلیٰ افسر کے کمرے کی فوٹو ہے, جس سے تمام ان کو ساتھی چھڑانے والے اور جو لوگ ہیں باقی لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ وہ یا ہم لاہور میں ہیں تو رحیم یار خان پر کی طرف سے دھیان ہی نہ جائے. جس کے اوپر ایک کہانی یہ بھی بنی, میں نے آپ کو جو لفظ کہانی سے کہ وہ چونگ کے میں اس کی تھی, جبکہ وہ لاہور ابھی آئے نہیں تھے. اور سر یہ بھی تو کہا جا رہا تھا نا کہ CCD میں ساتھی چھڑانے نہیں آئیں گے, ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آئے گا. جی میں آپ کو پراپر پروسیڈنگز ہوگی, میں آپ کو عدالت فیصلہ میں اس کے اوپر عرض کرتا ہوں, میں اس کے اوپر سر عرض کرتا ہوں آپ کو. تو وہ جب یہ کانسیپٹ لوگوں کو آ گیا اور بڑے بڑے جرنلسٹوں نے, بڑے بڑے لوگوں نے, ایون کے جو CCD کے سربراہ ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب, وہ رات گئے تک اس چیز سے انکار کرتے رہے کہ ان کے پاس ابھی لاہور میں نہیں ہے. ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ ابھی دبئی میں ہی ہیں اور وہاں سے وہ ان کو نہیں ہمارے حوالے کیا گیا. ٹھیک ہے نا, وہ یہی کہتے رہے تاکہ وہاں سے یہاں تک پہنچنے کا سفر محفوظ طریقے سے ہو جائے, آسانی سے ہو جائے. ایک انہوں نے باقاعدہ ایک کیا کہتے ہیں ایک ایسی فضا بنائی کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ وہ لاہور میں ہے جی. لیکن وہ وہاں پہ تھے. وہ اس لیے بنائی تاکہ نہ کوئی وہاں پہ حملہ ہو, نہ کوئی ساتھی جائے, اور سکون کے ساتھ آرام سے وہ اس کو لاہور منتقل کر دیں. لیکن اندر ہی مخبریاں ہوتی ہیں. یہ جن کا نام ہے تیفی بٹ, یہ تیفی بٹ صاحب مرحوم جو ہیں تیفی بٹ, یہ ایک ڈان تھے, انڈر ورلڈ کہا جاتا تھا. اور اب سے کچھ عرصے پہلے تک پولیس جو تھی ان کے پاس تھی. اس کی بھی میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ تھوڑی سی بتاؤں گا آپ کو ساری. تو لہٰذا ان کے اندر, پولیس کے اندر بھی ان کے بڑے سورسز ہیں جو چیزیں ہیں. تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ وہیں سے مخبری ہوئی تو ان کے ساتھی پھر وہاں چھڑوانے چلے گئے. یہ پولیس اسکرپٹ کے مطابق ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اب میں ایک تھوڑی سی بات بتاؤں. یہ جو جس کا نام ہے تیفی بٹ, یہ ایک اپنے آپ میں ایک یونیورسٹی تھی, ایک اکیڈمی تھی, اور بڑا سیانہ سمجھدار شخص تھا. یہ کہانی شروع ہوتی ہے بہت پہلے 80s کی سٹارٹنگ میں, اردی میں, لاہور کے نیلا گوبد کے وہاں پہ ایک پیٹرول پمپ پر ایک ٹائروں کی شاپ سے جو ان کے والد کی تھی, اور شکیل بٹ نامی ان کے ایک بھائی تھے جو وہاں پہ ایک کام ان کے ساتھ کرتے تھے. اور تیفی بٹ اور گوگی بٹ, یہ دو بھائی تھے جنہوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے اس اپنی لائف کو چینج کرنا ہے. اور پھر انہوں نے ایک زندگی کا آغاز کیا ڈر اور خوف کی. اور اس کے بعد جو ان کا سب سے بڑا جو دشمن تھا وہ تھا میر بلاج ٹیپو ٹرکاں والا, اور ان کا امیر الدین ٹرکاں والا جو تھا پہلوان, امیر الدین ٹیپو ٹرکاں والا کا والد. وہاں سے ان کی پھر دشمنی شروع ہوئی. ان کی 3 نسلوں کو مبینہ طور پر مار کر انہوں نے اپنے خوف کی دھاک بڑھائی تھی. ٹھیک. اور یہ جو تیفی بٹ جو تھے نا, یہ بڑے سمجھدار آدمی تھے. بڑھائی تھی. اور یہ ہماری جو اس وقت جو گوال منڈی کے تھے, ان کے حکمرانوں سے, جو موجودہ حکمرانوں سے بڑے اچھے تعلقات تھے, بڑی دوستیاں تھیں. جب مشرف دور آیا اور ان کو جو موجودہ حکمرانوں کو یہاں سے ان کو ملک بدر کیا گیا, زبردستی ملک سے نکالا گیا زبردستی. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو جانا نہیں چاہتے لیکن ان کو یہاں سے نکالا گیا, اور مشرف کے ساتھ اس وقت انہوں نے ہاتھ ملایا, مشرف کا ساتھ دیا, جس کے عوض میں ان کے ایک بھائی کو وہاں پر گوال منڈی میں ایک فوڈ سٹریٹ بنا کے اس کا چیئرمین بنا دیا گیا, نوازا گیا. اور فوڈ سٹریٹ ایک ایسی چیز تھی کہ جہاں پہ پاکستان کے اندر کوئی بیرون ملک سے کوئی کسی دوسری کنٹری کا پریزیڈنٹ آئے یا کوئی بڑا مہمان آئے تو وہ فوڈ سٹریٹ کا وزٹ لازمی کرایا جاتا تھا. چاہے وہ اسلام آباد آئے, لاہور اس کو بلا کے فوڈ سٹریٹ کا وزٹ کرایا جاتا تھا. تو جس وقت یہ ان کی ورتھ اور ویلیو اور بڑھی, ان کی اور بڑھ گئی, پولیس میں بھی اور بڑھ گئی. تو پھر جس وقت 2008 میں یہ جب پنجاب گورنمنٹ دوبارہ آئی, موجودہ حکمرانوں کی حکومت, تو انہوں نے پھر ان کے سر سے ہاتھ کھینچا اور فوڈ سٹریٹ کو ختم کر کے انہوں نے پھر فورٹ روڈ جو فوڈ سٹریٹ ہے نا,
اس کا وجود عمل میں لے کر آئے. تو یہ بڑے سمجھدار تھے. انہوں نے تو کبھی کوئی پارٹی واٹی کرنی ہوتی دبئی میں جا کے کرتے تھے. یہاں تو لوگوں کے ساتھ پارٹی واٹی بھی نہیں کرتے تھے. کوئی انہوں نے انجوائے کرنا تھا دبئی میں کرتے تھے. اب بھی یہ میر بلاج کے مرڈر کے بعد یہاں پہ میں ایک بات بتانا چاہوں گا ناظرین کی توجہ کے لیے. یہ سین شاید نہ ہوتا. ایک احسن شاہ کریکٹر تھا. یہ اس کے ٹیپو ٹرکاں والے کے والد کے اور ٹیپو ٹرکاں والے کے کیس سے یہ نامزد ہونے کے باوجود بچ گئے اور کبھی گرفتار ہوتے تھے فوری بیل ہو جاتی تھے باہر آ جاتے تھے. تو یہ بالکل سکون تھا 2010 کے بعد سے لے کے 2024 تک. ایک احسن شاہ ایک لڑکا تھا جو کریکٹر تھا جو کہ میر بلاج مرحوم کا قریبی دوست تھا. اس نے بیچ میں یہ ایک رول ادا کیا, ڈرٹی پلے ادا کیا. اس کی باتیں آگے بتائیں اور ان کو یہاں تک کہا کہ آپ کے بیٹے کو مار دے گا, اب مار دے گا, کل مار دے گا, آپ کو مار دے گا. تو جس کے بعد پھر وہ ثانیہ وہ والا پیش آیا جس میں یہ نامزد ہوئے اور جو احسن شاہ بھی بعد میں پکڑا گیا جس کو بعد میں پولیس مقابلے میں وہ مارا گیا, مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا. اگر احسن شاہ گندا رول نہ پیش کرتا تو شاید آج امیر بلاج بھی زندہ ہوتا اور یہ بھی زندہ ہوتا. یہ ہے ایک کہانی میں نے پس منظر جو بتایا ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے کہانی کا وہ پہلو بتایا جو کہ ناظرین کو شاید نہ معلوم ہو. لیکن سر مسٹر تیفی بٹ مرحوم کے جو بھائی ہیں مسٹر گوگی بٹ, ان کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے, اب ان کو مرحوم کہہ رہی ہوں. مرنے والا تو مر گیا اور گوگی بٹ جو ہیں ان کی بیل پہ ہیں. اور جو ہمیں جو اطلاعیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی یہ 2-3 طرح کی کہانیاں چل رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گوگی بٹ اریسٹ ہو گئے ہیں, ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہوا, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہے, علاقہ غیر میں چلے گئے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں جو اس وقت CCD ہے, اس وقت کی CCD وہ ایسی CCD ہے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی جو سے بھی علاقہ غیر ہوگا وہاں سے بندے کو لانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. تو ان کو 13 اکتوبر کو انہوں نے کورٹ میں پیش ہونا ہے. وہاں پہ انہوں نے دفاع کرنا ہے اپنی بیل اپلیکیشن کا. لیکن اس سے پہلے ایک بری خبر ان کے لیے یہ ہے کہ جو ساتھی چھڑوانے آئے تھے نا, جو ان میں ان کو نامزد کر لیا گیا. مجھے یہ ذرائع نے بتایا. یہاں پہ نا بہت سارے لوگوں کو نا اس کے تیفی بٹ کے مرنے پہ بہت سارے لوگوں کو خوشی بھی ہوئی اور بہت سارے لوگ جو نا افسوس بھی کرے, ہمارے کئی ویلوگر بھی کر رہے. لیکن میں یہاں پہ یہ ایک بات کہوں گا کہ یہ برائی کا انجام برائی تھا, کیونکہ جو امیر بلاج تھا وہ بھی کوئی بٹیر کا یا پھر کوئی نہیں تھا, کہ بچہ نہیں تھا کہ جو مارا گیا تو کوئی ڈسکس نہ ہو. اس کے جو بھی اب نے یاد ہے آپ کو لاسٹ میں نے ایک بلبلے کی ایگزامپل دی تھی, رائٹ, بلبلے والی. تو یہ اس کا ایسا ہونا ہی تھا. لیکن اب جو ہے نا گوگی بٹ کے حوالے سے جو مختلف قسم کی باتیں ہیں, کوئی کہتا ہے کہ یہ CCD کی حراست میں ہے اور کوئی کہتا ہے کہ وہ ہے وہاں پہ. سر مسٹر گوگی بٹ اگر تو حراست میں ہے تو کیا ان کے ساتھ بھی آئندہ فیوچر میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے کہ ساتھیوں کی گولی سے وہ مارے جائیں یا ان کی بچت ہو جائے یا پولیس مینج کر لے ان کو تحفظ پہنچانے میں؟ اچھا, اب اس میں سنیں بات. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ اپنے کیس میں جو ہے نا انٹرم بیل پہ ہیں, ان میں انہوں نے پیش ہونا ہے. وہاں پہ ان کے وکلا نے بحث کرنی ہے. 2 باتیں ہیں, اگر وہ پیش ہوتے ہیں ان کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہوا ہے تو ان کی بیل کینسل ہو سکتی, تو وہیں سے گرفتار ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ وہاں پر حاضری نہیں ہوتے, ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو تیفی بٹ مرڈر کیس کے اندر, مطلب مرڈر کیس اس وجہ سے میں کہوں گا کہ اس کو ان کے ساتھیوں کی گولی سے مارے گئے, تو 302 کے FIR درج ہوئی ہیں. اس کے اندر وہ نامزد ہے, تو اس کے اندر نامزد ہونا جو ایک بڑی خطرے کی علامت ہے اس کے اندر علامت کرنا. تو میں آخر میں آپ کے سوال کا جواب اس طرح دے کے ختم کرتا ہوں کہ موجودہ حالات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, جس طرح آپ نے کل کہا تھا. بالکل ویسے ہی کچھ بھی ہو سکتا چلیے دیکھتے ہیں مزید تفصیلات کیا ہوتی ہے اور
पुलिस की जानब से जो भी स्टेटमेंट्स पुलिस की आएगी इस पूरे केस के हवाले से, वो भी हम नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस टुडे. जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन. टिल देन, बाय बाय.